नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में प्रेस पर बढ़ते हुकूमती हमलों पर सरापा एहतजाज मीडिया एहलकार। कराची में बच्चों की बढ़ती अगवाकारी पर मुतासिरा खानदान करते रहे चीखो पुकार। और डॉक्टर अरमान लोनी की बरसी पर पश्तूनों ने लगाई आलमी बिरादरी से गुहार। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में इजहारे राय खुसूसन मीडिया की आजादी को सलब करने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों को लेकर मचे हाहाकार का। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तान की सहाफती तंजीमों की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के सामने सहाफती तंजीमों के इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही पीका एक्ट में की गई तरामीम। पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से मीडिया और इजहार राय की आज़ादी का गला घोंटने के लिए नाफिज करदा PECA यानी प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स एक्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने पैका एक्ट को मजीद सख्त बनाने के लिए इस बिल में कई तरामीम तजवीज़ की, जिनका मकसद डिजिटल हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, ऑनलाइन सिक्योरिटी को मजबूत बनाना और साइबर क्राइम की बढ़ती वारदातों को रोकना बताई गई। वहीं इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 20 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा मुकर्रर की गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान में पैका एक्ट 2025 पास किए जाने के खिलाफ पाकिस्तान की सहाफती, वकला और ताजिर तंजीमों के अलावा सिविल सोसाइटी तक सड़कों पर उतर आई है। ये सच्चाई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से सामने आई। ये आज एहतजाज नहीं था, ये प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज हुआ है और अब इसके मुख्तलिफ मराहल होंगे। जदोजहद के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हुए इसका इख्तिताम वो होगा कि हम पाकिस्तान भर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, शहरी आज़ादियों पर यकीन रखने वाले लोगों को और तमाम यूजर्स को मिलकर फिर एक ऐसे एहतजाजी धरने का ऐलान करेंगे जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर दिया जाएगा। और तारीख जब हम देंगे वो धरना शुरू करने की होगी, खात्मे के नहीं होगी। उस एहतजाजी धरने के बाद या हमारे जनाजे उठेंगे या हमारे पास नोटिफिकेशन होगा कि ये काला कानून वापस हो गया है। काबिल गौर बात यह है कि पैका तरमीम बिल 2025 के खिलाफ PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की कॉल पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सहाफी बिरादरी एहतजाजी मार्च करते हुए पार्लियामेंट पहुंची। ताहम मुजाहिरीन को रोकने के लिए पार्लियामेंट के बाहर कांटेदार तार लगा दिए गए, लेकिन सहाफियों ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए कांटेदार तारों को पार करते हुए पार्लियामेंट में दाखिल होने की कोशिश की, मगर सहाफियों को हस्ब दस्तूर पुलिस ने रियासती तशद्दुद से रोक दिया। यही वजह रही कि सहाफी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने तानाशाही हुकूमत की तमाम रुकावटों को दरकिनार कर दिया। आइंदा कलाम इसी तरह हम एहतजाज अपना जारी रखेंगे, पुरअमन एहतजाज हमारा रहेगा और वो रहना भी चाहिए। देखें कितना अरसे से सहाफियों को जो मसाइल उन पर कोई बात नहीं की गई और आपने रातों रात जो है वो पीका कानून बनाकर जो है वो सहाफियों के खिलाफ ये काम शुरू कर दिया। अगर ये चलता रहा, ये नामंजूर ना हुआ, इसको ख़त्म ना किया गया तो हम इसी तरह एहतजाज करते रहे। देखिए, इस मुजाहरे के तवसत से हम ये डिमांड करते हैं कि जो पीका काला कानून है उस कानून के तहत जो उसके आपने नाफिज कर दिया बगैर सहाफी तंजीमों के एतमाद में लिए,
یہ صحافی کے جتنے صحافی ہیں ان پہ حملہ ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون واپس کریں، آپ مشاورت کریں، آپ بالکل پابندیاں لگائیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ پابندیاں لگائیں، ایسے جو غیر پارلیمانی الفاظ ہیں، غیر پارلیمانی زبان ہے، اس پہ آپ لگائیں، لیکن آپ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صحافی پہ ہم مقرر کریں گے، جو کچھ کریں گے وہ ہم کریں گے، اس طرح ہم نہیں ہوگا۔ قابل غور بات یہ رہی کہ پیکا ترمیمی بل 2025 کے خلاف پی ایف یو جے اور پی جی اے یعنی پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی کال پر ملک بھر میں حکومت کے فیصلے کے خلاف کراچی، لاہور، اسلام آباد اور کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں صحافی برادری نے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرے کیے اور صحافیوں نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کو مسترد کرتے ہوئے اسے صحافت کی آزادی پر حملہ قرار دیا۔ ہم تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ صحافت ایک آزاد شعبہ ہے، اسے آزاد رہنے دیا جائے۔ آپ کس طرح سے ہم جو ہے وہ قدغن لگا رہے ہیں، کس طرح سے ہمیں یرغمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ آزادی صحافت نہیں چاہتے؟ آپ کی جب مرضی ہوئی آپ نے جیسا چاہا اس کو موڑنے کی کوشش کی، لیکن ہم زندہ ہیں اور اس کے خلاف جو ہے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پیکا قانون جو ہے وہ سیدھا جو ہے وہ بالکل قدغن ہے۔ صحافت کے اوپر قدغن لگانے والی بات ہے۔ آپ اپنی مرضی سے یہ منظور کیسے کر سکتے ہیں؟ کہاں تھے وہ لوگ جب یہ پیکا قانون بن رہا تھا تو مشاورت کی جاتی؟ آپ کو اگر سوشل میڈیا سے کوئی پرابلم ہے یا کوئی بات تھی تو آپ ان سے بات کرتے، اس پہ پابندیاں لگاتے۔ آپ نے تو ٹوٹل صحافت پہ پابندی لگا دی۔ یہ آپ جو ستون ہے اس ستون کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستانی صحافیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے پی ایف یو جے کے احتجاج میں شامل سول سوسائٹی ہی نہیں بلکہ انسانی حقوق کارکنوں کے علاوہ پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے میڈیا کی آزادی پر بڑھتے تاناشاہی حملوں کی شدید مذمت کی۔ وہیں پی ایف یو جے کے صدر افضل بھٹ نے پیکا ایکٹ میں ترامیم کو مسترد کرتے ہوئے اسے صحافت کی آزادی اظہار رائے پر حملہ قرار دیا اور انہوں نے حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کے اس فیصلے کو واپس لینے تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے چند ہی منٹوں میں یہ لیجسلیشن پاس کراتی ہے، بل آ جاتا ہے اسمبلی میں، اس کے ساتھ یہی کہا جاتا ہے کہ اس بل کو ون گو میں کنسیڈر کرے، ساتھ ہی کہتا ہے بل پاس ہو جاتا ہے۔ اس وقت جس طریقے سے قدغنے لگانے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی بندہ فیک نیوز کی آڑ میں جس کو چاہے اس کو اٹھایا جائے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلی کے فلور پہ بھی اس کی مذمت کی ہے، اس کے خلاف اسمبلی کے باہر بھی ہم نے احتجاج کیا ہے۔ ہم ان جرنلسٹوں کے ساتھ، اپنے میڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے، ان کے جائز حقوق ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ یہ جو میڈیا ہے یہ اسٹیٹ کا چوتھا پلر ہے، اگر آپ اس کو کمزور کریں گے تو آپ ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ جلد بازی میں یہ قانون سازی کر رہے ہیں اور ان کا ورژن آپ نہیں سن رہے جس طرح باقی قوانین میں آپ نے نہیں سنا۔ پاکستان کی صحافتی تنظیموں اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹپتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی تاناشاہی حکومت نے ایوان صدر یعنی پارلیمنٹ ہاؤس کو آرڈیننس فیکٹری بنا رکھا ہے۔ تبھی تو پاکستان میں جب بھی حکومتی ناکامیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سنگین مسئلے اٹھتے ہیں تو حکومت مخالف آواز کو دبانے کے لیے نئے آرڈیننس جاری کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی میڈیا اور صحافتی تنظیموں نے پیکا آرڈیننس کے خلاف احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہوئے شہباز شریف کی حکومت کی مصیبتیں بڑھا دی ہیں۔ اب بات دیوالیے پن سے دو چار پاکستان میں بڑھتی بے روزگاری اور مہنگائی کی، کیونکہ پاکستان میں معاشی بدحالی اور لا قانونیت کے چلتے جرائم کی وارداتیں بے قابو ہو چکی ہیں۔ قابل غور ہے کہ پاکستان کی کمرشل کیپٹل اور سب سے بڑا تجارتی شہر کراچی اسٹریٹ کرمنلز کا گڑھ بن چکا ہے، لیکن انسانیت سوز پہلو یہ ہے کہ کراچی میں راہ جنی، چوری ڈکیتی اور ٹارگٹ کلنگز کے علاوہ اب بچوں کی اغواکاری میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔
یہ مناظر ہیں پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کے۔ کراچی میں بچوں کو اغوا کرنے والے مافیا گروہوں کے خلاف مقامی باشندوں میں شدت اختیار کر چکی بے اطمینانی کی لہر کے۔ یہی وجہ رہی کہ کراچی میں دن بدن معصوم بچوں کی اغواکاری کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف پاکستان کی کٹ پتلی شہباز شریف کی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی لاپرواہی کو لے کر لاپتہ بچوں کے لواحقین نے کراچی پریس کلب کے باہر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور اپنے لاپتہ معصوم بچوں کی بازیابی کے لیے حکومت سے گہار لگائی۔ ہم لاوارث اس ملک میں میں پاکستان میں لے کے خود کو اتنا لاوارث سمجھوں۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ اگر ہماری آواز دور دور تک جا رہی ہے، باہر بھی جا رہی ہے، تو خدا را ہمیں وہاں پر بلائیں، ہمیں وہاں پر بٹائیں۔ ہم یہاں پر سیفٹی نہیں ہے، ہم یہاں پر بالکل سیفٹی نہیں ہے، ہمارے بچے سیفٹی نہیں ہے۔ پاکستان میں ہم لاوارث ہیں، فالتو کتوں کی طرح ہیں ہم۔ کہیں پر ہمیں بس کچل رہی ہے، کہیں پر ہمیں بائک مار رہی ہے، کہیں پر ہمیں ٹرین مار رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کیا ہو رہا ہے؟ نکلو تو دیکھو گن پوائنٹ پہ مار رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے شوہر یہاں بلڈنگ میں ایز اے چوکیدار، اور میرے 4 بچے ہیں۔ میرا بڑا بیٹا 14 سال کا ہے، یہ میرے سب سے لاسٹ والے، میرے 2 بیٹیاں ہیں، بیچ میں پھر ایک بیٹا علیان، جو میرا گلاب کا پھول، میرے دل کا ٹکڑا، مجھ سے دور ہے۔ اور اس کا ایک بیٹا ہے بڑا علی رضا، جو میرے بیٹے کے ساتھ لاپتہ ہے، اور اس کی 2 چھوٹی بیٹی، یہ بہت غریب ہے یہ بھی۔ افسوسناک بات یہ ہے کراچی میں 7 سالہ معصوم سارم کو گھر کے باہر سے اغوا کر لیا گیا۔ والدین اپنے بیٹے سارم کے لاپتہ ہونے سے متعلق جب پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرانے پہنچے تو بڑی مشکل کے بعد پولیس نے FIR درج تو کر لی، لیکن حد تو تب ہو گئی جب پولیس نے سارم کی تلاش کا صرف دکھاوا کیا۔ آخرکار پولیس نے 11 دن کے بعد سارم کی لاش کو اسی کے گھر کی چھت پر پانی کی ٹنکی سے برآمد کیا۔ یہی وجہ رہی کہ سارم کے والدین نے اپنے بچے کے قتل کو لے کر پولیس کی لاپرواہی پر سوال اٹھائے تو پولیس نے ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کرنے کی تسلی اور دوسری طرف اپنی ناقص کارکردگی کو چھپانے کے لیے کچھ اس طرح سے وضاحت پیش کی۔ اس وقت اگر بچے کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوتی تو کہیں نہ کہیں سرفس کر جاتی، تو اس میں جو ہے بچہ گم ہے، اس کو فی الحال ہم اسی سٹیٹس پہ کر رہے ہیں اور اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ کوئی اسمیل نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچانک سے رات کو مطلب فلیٹ والوں کا کہنا ہے، چوکیدار کا، کہ صبح انہوں نے ٹینک دیکھا تو اچانک سے انہیں اسمیل آئی، تو یہ بچے کو جس نے بھی رکھا وہ بچہ فلیٹ کے اندر ہی ہوگا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ وائرل ہو گیا ہے، مطلب ایجنسی، پولیس، جو بھی ہے، جو بھی انہوں نے اپنے طریقے سے کام کیا، ٹھیک ہے، جب دیکھا کہ یہ بہت مطلب ہائی اس پہ پہنچ گیا تو انہوں نے مار کے بچے کو یہاں پھینک دیا۔ اگر 10 دن سے مرا ہوا ہوتا تو اس کی جو باڈی ہے وہ بالکل مکمل، ایک تو پھول جائے گی اور اس پر نیلا پڑ جائے گا بیٹا، اور یہ مطلب تازہ ہے۔ زاروں قطار روتی بلکتی یہ وہ غمزدہ ماں ہے جس کے جگر کے گوشے کو قتل کر کے پانی کی ٹنکی میں پھینک دیا گیا۔ اب بھلا وہ اپنے دل کو تسلی دے تو کیسے دے؟ یہی وجہ رہی کہ کراچی میں سارم کے لواحقین نے پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے مقامی باشندوں کے ساتھ مل کر سڑک پر احتجاجی دھرنا دیا اور بتایا کہ سارم کو ڈھونڈنے کے نام پر پولیس صرف ان کو جھوٹی تسلیاں ہی دیتی رہی۔ مقتول سارم کے والدین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جب تک پولیس سارم کے مجرموں کو گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتی تب تک وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ یہی ہمیں ملا جا رہا ہے شروع دن سے اب تک تفتیش چل رہی ہے ڈے 1 سے لے کے اب تک جو ہے نا وہ تفتیش ہی چلتی جا رہی ہے۔ ابھی تک کسی رزلٹ پہ ہم پہنچے ہی نہیں ہیں۔ جیسے 7 تاریخ سے پہلے بچہ ڈھونڈنے کے لیے ہم لوگ وہ کر رہے تھے، اب جو ہے بچہ تو مل گیا بیچارہ مردہ حالت میں، لیکن اب اس کے قاتل کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی ابھی تک کوئی موقف سامنے آیا ہی نہیں ہے۔ بس وہ شواہد اکٹھا ہو رہے ہیں اور یہی بیان ابھی تک آج تک سننے کو مل رہا ہے۔ پاکستان میں بچوں کی بڑھتی اغواکاری کا سلسلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔
سارم کا اغوا اور قتل کے بعد ایسی ہی اغواکاری کا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ کراچی کے گارڈن ویسٹ علاقے میں 4 اور 6 سالہ معصوم بچوں کے ساتھ پیش آیا۔ 2 ننھے معصوم بچوں کی اغواکاری سے علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول ہے۔ 4 سالہ علیان اور 6 سالہ علی رضا کو گھر کے باہر کھیلتے ہوئے نامعلوم موٹر سائیکل سوار دن دہاڑے اغوا کر کے لے گئے، لیکن تشویشناک بات یہ رہی کہ بچوں کی اغواکاری کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آنے کے باوجود ابھی تک پولیس کو بچوں کا سراغ لگانے میں کوئی کامیابی نہیں ملی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ علیان اور علی رضا کی بازیابی کے لیے والدین کو کراچی پریس کلب کے سامنے شدید احتجاج کرنا پڑا اور اپنا درد و کرب کچھ یوں بیان کیا۔ ہمارے چھوٹے معصوم بچے، ایک 6 سال کا، ایک 4 سال کا، 4 دن سے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کس حال میں، انہوں نے کچھ کھایا بھی ہے، وہ ہے بھی کہ وہ ہوں گے بس ان کو ڈھونڈنا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ سندھ بلاول صاحب سے ہمارے بچے جیے بھٹو یہ بلاول کر کے ناچتے ہیں گلیوں میں، اور وہی بچے غائب ہو گئے۔ 4 دن میں کوئی پتہ نہیں چل رہا، اب بول کے تھک گئے، 3-4 دن سے بول ہی رہے کہ ہماری اپیل سنو، خدا را ہماری اپیل سنو۔ کوئی ابھی تک ہمیں کچھ 4 دن میں کچھ تو بتائے کہ ہاں ہم پہنچ گئے ہیں، بچے ملنے والے ہیں، یہاں ہیں، کچھ تو ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلے۔ یہ خبر چلی لیکن ہماری آواز آگے تک نہیں پہنچی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی اسٹینڈ نہیں لے رہا ہمارے ساتھ۔ ہمیں احتجاج اس لیے کریں کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہر غریب کو انصاف چاہیے۔ اس ملک میں غریب سیف نہیں ہے، پاکستان آج بھی آزاد نہیں ہے، پرسکون نہیں ہے، پرامن نہیں ہے۔ ایک ماں سکون سے اپنے گھر میں نہیں رہ سکتی کیونکہ اس کا بچہ سیف نہیں ہے، اس کی بچی سیف نہیں ہے۔ اس گھر میں کیوں غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے پاکستان میں؟ صرف ہمارے لیے نوٹس لیا، نوٹس لینے سے سر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سپورٹ کریں ہمیں اچھے سے، نوٹس لینے سے کچھ نہیں ہوتا، نوٹس لیا بس معاملے کو ٹھنڈا کر دینا۔ کہتے ہیں کہ بچے ملک کا مستقبل ہوتے ہیں اور ان کی معصومیت کو دیکھ کر پتھر دل دشمنوں کے دل تک پگھل جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں عوام کی جان و مال کی محافظ پولیس کی ملی بھگت کی وجہ سے بالادست طبقے نے ایسے درجنوں گینگ بنائے ہوئے ہیں جو غریب خاندانوں کے معصوم بچوں کی زندگی سے کھلے عام کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کراچی کے باشندوں میں اس بات کو لے کر غم و غصہ ہے کہ سندھ پولیس ان کے بچوں کو اغوا کرنے والے گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ کراچی میں لگاتار بچوں کی اغواکاری اور لاشیں ملنے سے تمام متاثرہ خاندانوں میں رنج و غم اور خوف و دہشت مزید بڑھ گیا ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پشتون لیڈر ارمان لونی کی برسی پر دنیا بھر میں منائے گئے یوم سیاہ کی وجوہات، لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ دیگر اہم ترین خبروں پر۔ پاکستان میں بڑھتی بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کی وجہ سے یورپی ملکوں میں روزی روٹی کی تلاش میں انسانی اسمگلرز گروہوں کے جھانسے میں آ کر غیر قانونی سمندری راستوں سے جانے والے نوجوانوں کو بے وقت موت کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ سچائی حال ہی میں مغربی افریقہ کے سمندری راستے موروکو میں اسپین جا رہی کشتی کے پلٹنے سے سامنے آئی، جس میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 لوگوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اسی کشتی میں خیبر ضلع کے علاقے زمرد سے 2 نوجوان بھی سوار تھے، لیکن کافی مشقت کرنے کے باوجود بھی ابھی تک دونوں نوجوانوں کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ لہذا دونوں نوجوانوں کے لاپتہ ہونے سے متاثرہ خاندانوں کے گھر میں صف ماتم بچھا ہوا ہے، کیونکہ متاثرہ خاندان خود نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ وہیں متاثرہ خاندانوں نے حکومت پاکستان سے انسانی اسمگلرز گروہوں کے بڑھتے ہوئے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔
پاکستان میں مسلسل بڑھتی غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے روزی روٹی کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان کے غریب خاندانوں ہی میں نہیں بلکہ عام لوگوں اور کاروباریوں تک کو 2 وقت کی روٹی تک سے محروم ہونا پڑ رہا ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جاری آپریشن والے افغانستان کی سرحد سے متصل خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع لوئر کرم میں ادویات اور اشیاء خوردونوش کی شدید قلت سے سامنے آئی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ تقریباً 5 لاکھ کی آبادی والے لوئر کرم میں 100 سے زائد گاؤں ہیں، جن میں سیکیورٹی آپریشن کے بہانے راستوں کی بندش سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہیں تاجران برادری کا کہنا ہے کہ اشیاء خوردونوش اور روزمرہ کی اشیاء ختم ہونے کے بعد بازار بھی بند ہو گئے ہیں۔ وہیں لوئر کرم کے علاقے بگن سمیت دیگر علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، جس سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور سے کراچی جا رہی شالیمار ایکسپریس ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ المناک ٹرین حادثہ لاہور ریلوے اسٹیشن سے تقریباً 6 کلومیٹر دور شیخ پورہ کے قریب شاہدرہ پل پر پیش آیا، جہاں اس کی 3 مسافر بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ تاہم حادثے میں جان و مال کا کوئی نقصان نہیں ہوا، مگر حادثے سے مسافر ٹرین کی 3 بوگیوں سمیت ریلوے ٹریک کو شدید نقصان پہنچا۔ ٹرین ڈیریل ہونے کا CCTV ویڈیو سامنے آیا، تاہم ریسکیو ٹیمیں موقع واردات پر پہنچی اور آپریشن شروع کر دیا۔ محکمہ ریلوے نے اس حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بات کہی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس سے قبل بھی پاکستان میں ٹرین حادثات ہوتے رہے ہیں، لیکن حکومتی انتظامیہ اور محکمہ ریلوے ان حادثات کو روکنے میں ناکام ہے۔ ناظرین، آخر میں چرچا پاکستان میں بلوچی، سندھی اور پشتونوں کی بڑھتی نسل کشی کو لے کر بین الاقوامی سطح پر مچے کوہرام کی۔ پاکستان میں ریاستی ظلم و زیادتیوں کے خلاف بلوچی اور سندھی قوم پرست جماعتوں کے ضلع وطن لیڈران تو دنیا بھر میں آئے روز احتجاج کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں نیدرلینڈ کے ہالینڈ صوبے کے شہر لیڈن اور دکھاتے ہیں پشتون تحفظ موومنٹ یعنی PTM کے احتجاجی مظاہروں پر یہ خصوصی رپورٹ۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں نیدرلینڈ کے ہالینڈ صوبے کے ایک شہر لیڈن کے، اور لیڈن میں PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے پروفیسر ارمان لونی کی 6ٹی برسی پر منعقدہ سیمینار کے۔ سیمینار میں ہالینڈ کے مختلف شہروں سے PTM کے کارکنوں کے علاوہ صحافی اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہوئے قومی ترانہ بجا کر پروفیسر ارمان لونی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تاہم سیمینار میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ضلع وطن لیڈران نے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی سیاست میں مداخلت اور پشتون قوم کے ساتھ ظالمانہ سلوک کی مذمت کی۔ ریاستی ادارے ہمارے مخالف، پشتونوں کے مخالف ہو چکے ہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ اینٹی عوام ہیں، عوام نہیں ہے اینٹی اسٹیٹ۔ یہی الزامات، میڈیا سے دوری، پابندیاں، FIRs، جیل، بہت سارے ہمارے دوستوں کو شہید کر دیا گیا، یہ کس کے جواب میں؟ جب یہاں پر لوگ تھوڑا رحم مانگ رہے تھے، تھوڑا کرم مانگ رہے تھے۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے کی راجدھانی کوئٹہ کے، اور کوئٹہ پریس کلب کے ہال میں PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے معروف لیڈر ڈاکٹر ارمان لونی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے امڑے پشتون و بلوچ قوم پرست جماعتوں کے سیاسی کارکنوں کے۔ موقع تھا شہید پشتون قوم پرست لیڈر ڈاکٹر ارمان لونی کی 6ٹی برسی کا، جنہیں پاکستانی فوج نے 2 فروری 2019 کو بلوچستان کے نورعلی ضلع سے اغوا کر کے بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا تھا۔ پولائٹ انسان تھے، بہت لبرل انسان تھے، اور اس نے صرف مجھے نہیں
हमारे सारे घर जितने भी हमारे फैमिली मेंबर है उसने हमें ये बताया है कि अपनी कौमी काज के लिए और जब आपका काम इतनी मुश्किल में है तो आप लोगों ने लाजमी उस काम के लिए उठना है, अपने काम के काज के लिए बात करनी है। और इस पे हम सबको हमारे सारे फैमिली को ये मतलब ये क्लियर किया है, क्लियरेंस दी है कि काम के लिए फिर चाहे जितनी भी मुश्किलात हो आप लोगों ने निकलना है, अपने काम की बात करनी है। शहीद डॉक्टर अरमान लोनी की छठी बरसी के मौके पर कोयटा ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में भी एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। खास बात ये रही कि डॉक्टर अरमान लोनी की बरसी पर एहतजाजी रैलियों और सेमिनार में शामिल पश्तून और बलोच एक दूसरे से यकजहती का इजहार करते रहे और पाकिस्तानी फौज की बलोचों और पश्तूनों में फूट डालने की साजिशों पर पानी फेरते रहे। ये तो रियासत की तरफ से ज्यादती है, वो कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि HCL तेजाब है, अगर मुझे उसमें बीट डाल दी जाए तो भी मैं अपने वतन की आवाज उठाऊंगा। मैं अपने वतन की हर वक्त जद्दोजहद करेंगे। हाँ, HCL इम्तियाजी सलूक का एक और शक्ल है जो हमारे साथ कर रहे हैं, वो एक्सपोज अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। असल में पीटीएम के लीडरों और सियासी कारकुनों में गम गुस्से की लहर के ये मनाजिर हैं 2 फरवरी 2019 के, जब पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने बलूचिस्तान के कबायली इलाके लोरालई में पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मारूफ लीडर प्रोफेसर डॉक्टर इब्राहिम अरमान लोनी को पहले बलूचिस्तान के लोरालई शहर से जबरन अगवा किया और फिर उन्हें खुफिया टॉर्चर सेल में गैर इंसानी अज़ियतें देकर मावराए अदालत कत्ल कर दिया था। बलूचिस्तान में पश्तून लीडर डॉक्टर अरमान लोनी के पुरस्कार बहिमाना कत्ल के जरिए पाकिस्तानी फौज ने आजादी के लिए मुश्तरका जद्दोजहद कर रही बलोच और पश्तून कौमों में फूट डालने की नापाक साजिशें की, लेकिन इन साजिशों ने बलोचों और पश्तूनों में इत्तेहाद मजीद मजबूत कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़। आपकी रसोई का दिल LPG गैस स्टोव है। मेरा ISI और BIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ।